मरियम जो कलीदी जिसका किरदार है इन प्रॉपर्टीज में, उसको इस्तिस्ना दे दिया, उसको इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। ये अपनी साहबजादी को डॉन लीग्स में मुलव्वस होने से नहीं बता सकते। क्या मरियम के मीडिया सेल का नाम नहीं लिया, उसको बचा लिया है? मरियम नवाज को आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म उस तनकीद में बनाया है जो अपोजिशन उन कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। आपने सुनी ये सारी बातें जो कि डॉन लीग्स के हवाले से गुज़िश्ता कुछ अरसे में आ रही हैं, और ये सारे स्टेटमेंट्स, यानी एतजाज़ साहब का कहना कि मरियम नवाज को बचा लिया गया है, और इसी तरह से तमाम जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं शायद उनको बचाया गया है। सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा के पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, उनके पास कोई सियासी ओहदा भी नहीं है, उसके बावजूद वो इतनी अहम है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से वज़ीर आज़म से ज़्यादा तनकीद मरियम नवाज साहिबा पे हो रही है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तो आपने बाइट सुनी जिसमें वो कह रही हैं कि उन पे तनकीद करने वालों ने उनको मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बना दिया है। मैंने ये जब बाइट सुनी थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तो मैं काफ़ी चौंकी थी। क्या ये फैसला PMLN के अंदर हो चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कोई खतरा होता है सियासी तौर पे तो उनकी मुतबादिल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा है? क्या ये दुरुस्त है कि डॉन लीग्स हो या पनामा लीग्स हो, मरियम नवाज अपोजिशन के निशाने पर हैं क्योंकि अपोजिशन भांप रही है? क्या ये बात भी दुरुस्त है कि कोई सरकारी सियासी ओहदा ना होते हुए भी असल इख्तियारात मरियम नवाज साहिबा के ऊपर है, के पास हैं? ये बहुत से बुनियादी सवालात हैं जिनके ऊपर आज हम जरूर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करने की जरूरत है कि चौधरी निसार साहब ने आज एक काफी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारे जो सवालात थे डॉन लीग्स के वो इकट्ठे भी ले लिए और जान छुड़ाने की कोशिश भी की, जवाब से भागने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ पते की बातें वो कर गए। पहले तो हम आपको सुनवाते हैं कि उनके तजादात क्या क्या थे, वो पहले क्या कहते रहे और डॉन लीग्स के ऊपर अब उन्होंने अपना मौकफ जो है वो क्यों बदला है और क्या बदला है। सुनिएगा पहले कि आज वो उन्होंने डॉन लीग्स के बारे में क्या कहा है, फिर आपको कुछ और उनके बयानात भी सुनवाएंगे। सुनिएगा। ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया। एक इंक्वायरी कमेटी थी, जो कवायद और शवायद थे उन्हीं की बुनियाद पर उन्होंने फैसला करना था और उन्होंने फैसला किया। उस पर अमल आया, उस पर अमल हुआ, मुकम्मल अमल हुआ, और आज जो बाकी 5 हैं उन पे भी अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ हमने खतूत लिखने थे वो भी हो गया है। ये मामला अब खत्म हो चुका है। ये मामला अब खत्म हो चुका है। अब मैं आपको सुनवाती हूं कि 13 अक्टूबर को जनाब चौधरी निसार साहब ने क्या कहा था। 13 अक्टूबर की बाइट है इसी डॉन लीग्स के बारे में, जरा सुनिएगा। एक मीटिंग हुई, हाई सिक्योरिटी मीटिंग, जिसमें और इश्यूज भी ज़ेर बहस आए, उस पर यह इश्यू भी ज़ेर बहस आया और वहां यह फैसला हुआ कि यह एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है उसको हिट करने की कोशिश की गई है, इसलिए इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इशू ये है कि वो जो स्टोरी है वो नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है, जो बगैर तस्दीक के इसको शाया कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की क्या इंप्लीकेशन। सो इसी हवाले से हमारे जो नैरेटिव हमारे दुश्मनों का है नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, उसकी तशहीर हुई इस आर्टिकल के तहत। सो वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये इशू भी ज़ेरे बहस आया। 11 नवंबर को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जरा वो भी सुन लीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि इस मीटिंग में बहुत सारे, 2 मीटिंग्स थी मिला के 39 इस पे पार्टिसिपेंट्स थे। उसमें चीफ मिनिस्टर्स भी थे, सिविल ऑफिसर्स भी थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले देखी या सुनी, तो शायद किसी न किसी वाले से बात हुई और फिर बात से बात बढ़ती गई, मगर दिस इज टोटली अ फैब्रिकेटेड स्टोरी। और कहते हैं कमेटी क्यों बनी? कमेटी इसलिए बनी
کہ یہ نیریٹو نہیں ہے پاکستان کا. ہمارے دشمن ہم پہ تھوپنا چاہتے ہیں. کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے کشمیر کے جو آزادی کے متوالے ہیں وہ کرتے ہیں, کہیں بھی ہوتی ہے, ہندوستان ہم پہ تھوپتا ہے. اس سٹوری نے یہ کہا ہے کہ ہاں نہیں جناب یہ تو ہے. اب مجھے بتائیے کہ ان کی کس بات کو درست تسلیم کریں اور کس بات کو غلط تسلیم کریں کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ 2 میٹنگز ہوئی, 39 لوگ اس کے اندر موجود تھے, اس میں چیف منسٹرز بھی آئے تھے, کسی نہ کسی حوالے سے بات ہوئی, بات بڑھتی چلی گئی, مگر یہ فیبریکیٹڈ سٹوری ہے اور اس سے دشمن کو فائدہ ہوا ہے. تسلیم انہوں نے کیا کہ یہ بات ہوئی اور بات بڑھتی چلی گئی. چودھری نثار صاحب بھی اس کے اوپر بات کر سکیں گے. ویسے تو انہوں نے کہا کہ آج وہ نظریں چرا رہے ہیں, شاید وجہ یہ بیانات ہی ہوں, لیکن ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر روبینہ خالد صاحبہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جانا مانا نام ہے. ہمارے ساتھ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, اور یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پی ایم ایل این کے حلقوں میں اور پی ایم ایل این کے کیمپس کے اندر. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم منتظر ہیں جناب اسد عمر صاحب کے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی ہیں. تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جوائن کریں گے. پہلے تو مفتاح صاحب, میں اس لیے معذرت روبینہ جی آپ سے شروع کرنا چاہیے, لیکن آپ سے کرنا پڑے گا, آپ سے کرنا پڑے گا. یہ آپ چودھری نثار صاحب کی کس بات کے اوپر یقین کریں گے کہ یہ بات ہوئی, بڑھتی چلی گئی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فیبریکیٹڈ ہے؟ میرا خیال سے وہ اتنا تضاد نہیں تھا جس طرح وہ لگ رہا تھا کانٹیکسٹ میں. نہیں دیکھیں, ان دا سینس کہ وہ جو آخر میں جو پہلی کلپ آپ نے جو چلائی تھی, جو ابھی کی بات تھی, وہ کہتے وہ اتنی بڑی بات نہیں. وہ تو یہ بات کر رہے تھے جو کنفرنٹیشن سپوزٹلی تھی بٹوین سول اینڈ ملٹری, وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی, اور الحمدللہ بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ وہ سیٹل کر دیا, اور بڑی بردباری کے ساتھ تمام فریقوں نے سیٹل کر دیا. جو چوئی صاحب کی بات تھی وہ یہ تھی, اور تھوڑی بہت مطلب اس قسم کی میٹنگ میں نہیں, لیکن تھوڑی بہت جو میٹنگ میں حکومت کے میں بھی بیٹھتا ہوں, اس قسم کا کنفرنٹیشن کبھی ہوتا نہیں ہے حکومت کے آپس کے لوگوں کے اندر, منسٹرز ہوں اور ان کے ساتھ جنرلز ہوں یا کوئی ایسا, کبھی بات اس طرح ہوتی نہیں ہے. آلموسٹ جیسے کہ ڈان کے اندر ایک لکھا تھا کہ اس نے یہ بولا, اور آلموسٹ بدتمیزی سے بات ہوتی, اس طرح نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ خود کہہ رہے بات ہوئی, بڑھتی چلی گئی. آپ اس بارے میں بات تو ضرور کر سکتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے اوپر جو ہے وہ انڈیا الزام لگا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بات تو کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو مرید الزام ٹھہرا رہے ہیں. اور جو چودھری صاحب نے کہا وہ بات تو 100% صحیح ہے کہ یہ ہمارا نیریٹو نہیں ہے. ہم یہ بالکل انڈیا کے اندر تو اگر زور سے بارش بھی آ جائے تو وہ پاکستان کے افواج کے اوپر اور پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. ہم اس بات کو مسترد کرتے ہیں, کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر پوری دنیا یہ بات کرتی ہے تو ہم آپس میں بات تو کریں گے نا اس کے بارے میں. وہ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں بات یہ ہے مفتاح صاحب, مشکل ہوگا اس پہ ڈیفینڈ کرنا, کیونکہ وہ یہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہے, آن ریکارڈ ہے. وہ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ دشمن کا نیریٹو تھا جو کہ بیان کیا اس سٹوری کے اندر. پھر ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی, بات بڑھتی چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ بات ہوئی تھی اور اس کو لیک کیا گیا یا لیک ہو گئی. اس میں کون کون سے کیریکٹر تھے وہ اس مہمے کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. دیکھیں, بات کوئی اس موضوع پہ ہو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہی بات ہوئی تھی جو کہ اخبار میں لکھا گیا تھا. بالکل یہ بات ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, حکومت پاکستان اور افواج پاکستان اس بات کو کمپلیٹ مسترد کرتے ہیں کہ انڈیا میں جو تقریب کاری ہے اس کے ہم کوئی اسپانسر کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. یہ مطلب جو اگر کرتا ہے تو وہ انڈیا کرتا ہے, اور کلبھوشن یادو جو ہے اس کا ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات تھی نا, بالکل نان اسٹیٹ ایکٹرز. اگر کشمیر کے اندر اگر اس کے ایک ہفتے پہلے کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ 135 بچوں کی شہادت کر دی, نوجوانوں کی, پتہ نہیں کہ 700 لوگوں کے اوپر پیلٹ گنز مارے ہیں, 200 لوگوں کے اوپر نابینا کرا ہے, تو یہ پاکستان نے بھیجا ہے. وہ تو سٹوری الگ ہے مفتاح صاحب. وہ تو میں آپ سے متفق ہوں کہ پاکستان کی کوئی حکومت, کوئی بھی وہ فوج ہو یا وہ سیاستدان ہو, وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جو کہ باہر جا کے وہ آپس میں تو کر سکتے ہیں. لیکن میں چودھری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ کنفیوز ہوں کہ وہ کہتے کچھ رہے اور آج انہوں نے بالکل الٹ کہا ہے کہ یہ نان ایشو تھا, میڈیا نے بنا دیا. آج جو یہ بات کر رہے تھے وہ نان ایشو کی بات کر رہے تھے, اور یہ ایک دم میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات اور موضوع کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹویٹ کے بعد کی جو بات ہے, نوٹیفیکیشن اور ٹویٹ کے بعد, انہوں نے کہا ڈان لیکس تھا ہی نہیں ایشو, یہ ایشو بنایا گیا, میڈیا نے بنایا, یہ ایشو نہیں تھا, جبکہ اس سے پہلے وہ اس کو خود نیریٹو کہہ چکے ہیں. میں اس سے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ, اور یہ بات پہ میں 100% ابھی بھی ایگری کرتا ہوں کہ جو جس طریقے سے حکومت نے اور فوج نے اس کو سیٹل کیا ہے, آئی تھنک دس از فار مور کریڈیبل. چھوٹا موٹا جو بھی ایشو تھا وہ تھا بالکل ایشو چھوٹا موٹا, لیکن اس کو بڑی اچھی طرح سیٹل کیا ہے. اور آج عباس نثار صاحب نے بھی اس کے بارے میں بھی اس کے بارے میں کچھ انہوں نے بات کری ہے کہ
کہ جو اس وقت جو اس ایشو کو طول دیا گیا تھا اس کے اندر شاید کچھ اور بھی اس کے تانے بانے ملتے ہیں. اچھا وہ تانے بانے جو تھے وہ انہوں نے تو لکھے, لیکن آپ اس سے اگری کرتے ہیں ان سے کہ وہ تانے بانے کہاں کہاں اور کس کس طرح سے ملتے تھے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں تو اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ اس قسم کی کنفرنٹیشنل کوئی میٹنگ ہوئی ہے فرسٹ آف آل, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈونٹ, میں سیریسلی آنیسٹلی آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از ہاؤ پیپل ٹاک, مطلب ان میٹنگز کے اندر اس طرح بدتمیزی سے کوئی کسی سے بات نہیں. اچھا مفتیٰ صاحب, مطلب بدتمیزی سے بات کرنے پہ اعتراض ہے, لیکن اس خبر کے جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں کہ وہ ٹھیک تھا, کانٹینٹ ٹھیک تھا. نہیں, سوری لیٹ می کلیئرفائی دس. مطلب ایک اتنی سی میں روبینہ جی کے پاس بڑھنا چاہتی ہوں, لیکن اتنی سی آخری گزارش ہے کرتا ہوں کہ جب چودھری صاحب فرما رہے ہیں وہ ادھر تھے, میں تو نہیں تھا, تو اگر اس پہ بات ہوئی ہوگی تو ضرور بات ہوئی ہوگی, لیکن یہ کہیں پر کوئی پاکستان کی سویلین اور فوجی حکام میں سے کوئی بھی یہ بات کو بلیو نہیں کرتا انڈیا کا نیریٹو کہ ہماری فوج جو ہے وہ انڈیا میں تخریب کاری کو اسپانسر کرتی ہے. یہ ہم ایک دم ظاہر ہے وہ تو کوئی بھی نہیں, ہم سب کیسے کر سکتے ہیں, اچھا. لیکن روبینہ جی یہ مہمہ حل ہوا کہ نہیں ہوا, یہ تضاد جو ہے یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں جی, میری تو ابھی تک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. جو آپ نے فوٹیج دکھائی, پھر مفتیٰ صاحب کی باتیں سنی, تو مجھے تو کوئی کلیئرٹی سمجھ نہیں آئی کہ باقی میں یہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. ایک جگہ آپ نے بھی سنا, ہم سب نے سنا, کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی جس کو بہت بڑا بنا گیا, پھر کہتے ہیں کوئی بات تھی ہی نہیں. تو یہ ہے کہ وہ ابھی جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا, تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ اگر جھوٹ بھی بولنا ہے ماں باپ سے تو سچائی کے نزدیک رہ کے بولو, تاکہ اگر پکڑے جاؤ تو اس میں زیادہ مطلب جھوٹ کا عنصر اگر زیادہ ہوگا, سچائی کے نزدیک کر کے جھوٹ بولا جائے تو پھر بھی انسان یو کین گیٹ اوے ود اٹ. لیکن اگر آپ ٹوٹل جھوٹ کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ کا جھوٹ جو ہے کہیں نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ کہیں آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن آپ کی پارٹی کے دو موقف آ رہے ہیں اس کے اوپر. ایک تو آ رہا ہے کہ اعتزاز صاحب کا جو کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ اس کی ذمہ دار ہے, ان کو پکڑا جائے. دوسری طرف فرحت اللہ بابر صاحب ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم بالکل جو کمیٹی ہے ہم اس کو طول نہیں دینا چاہتے, جو کچھ ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے, ہم اس پہ متفق ہیں. تو کس کا موقف جو ہے وہ درست مانا جائے؟ دیکھیں دونوں بڑی ہماری بہت قابل قدر شخصیات ہیں, لیکن چونکہ فرحت اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ہمارے فارمر پریزیڈنٹ صاحب کے ترجمان ہیں, تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہماری ٹو لائن ہوتی ہے, اس سٹیٹمنٹ کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. تو زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, یا اعتزاز صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں پارٹیوں میں اختلاف رائے تو ہوتا ہے نا, یہ تو جمہوریت کا حسن ہے, اور اگر وہ ڈکٹیشن ہی لینی ہے, سب نے ایک طرح کی بات کرنی ہے, تو پھر ہم میں اور پھر پرانی جو رشین سٹیٹس ہوتی تھی اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا نا, کہ ایک بندہ جو اوپر سے بات کر رہا ہے وہ نیچے تک وہی بات جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ انہوں نے بات خود بڑھائی ہے. بات تو اپوزیشن جماعتوں کا تو کام ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا, کوئی ویک پوائنٹ جب گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنا, لیکن انہوں نے اس چیز کو خود اتنا مس ہینڈل کیا, اتنا برے طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا کہ وہ ایشو جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اگر وہ پہلے دن ہی ریسپانسبلٹی لے لیتے اور ایکشن لے لیتے جو انہوں کو لینا تھا تو شاید معاملہ, لیکن یہ انفارچونیٹلی مفتیٰ صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ہمیشہ خود ہی مارتے ہیں, اور جب بھی ان کی گورنمنٹ کو کوئی مسئلے ہوتے ہیں میاں صاحب کی, تو وہ ان کے اپنے لوگوں سے ہوتے ہیں, اپنے لوگ ہی ان کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں. اچھا, میں روبینہ جی کی بات سے تھوڑی سی تو متفق ہوں, لیکن اس کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے کہ پی ایم ایل این اپنے پاؤں پہ کیسے کلہاڑا ماری. آج حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے بھی کچھ پیپرز الیکشن کمیشن سے منگوائے گئے ہیں, اور کیپٹن صفدر صاحب اور وزیر اعظم کے جو گوشوارے ہیں پچھلے 4-5 سال کے وہ چیک کیے جا رہے ہیں. سو ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہوپ فلی مجھے بتایا گیا کہ اسد عمر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب اسد عمر صاحب بھی ہیں جو کہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے. اتنے موٹر ویز بن گئے ہیں اور فلائی اوورز بن گئے ہیں اسد صاحب, تو یو مسٹ بی ہیپی کہ پھنس گئے تھے اس میں. لیکن سر سوال بہت بڑا ہے کہ یہ جو ڈان لیکس کے اوپر تضادات تھے حکومت کے, آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ کل میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا, آپ نے کہا جو اصل مجرم ہے ان کو نہیں پکڑا گیا. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے سارے مجرم جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں.
دیکھیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لے لیں گے ہم کیا بات کیا کریں. ایک خبر چھپی, اس خبر چھپنے کے بعد ایک ریئیکشن آیا, وہ ریئیکشن آیا سویلین حکومت کی طرف سے بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. کور کمانڈر کانفرنس نے کہہ دیا جی کہ یہ بڑی ان کو سخت تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایکشن ہونا چاہیے. چودھری نثار انٹیریم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچا ہے, پاکستان کے خلاف سازش کی گئی ہے. اس کے بعد وفاقی حکومت جو میاں نواز شریف چلاتے ہیں انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی. جے آئی ٹی میں یہ لکھا گیا کہ یہ پلانٹڈ خبر جو تھی اس کی تحقیقات کی جائے اور یہ جو نقصان ہوا ہے ملک کو پتہ کیا جائے کہ کس نے کیا. اب ہمارا جو اس پہ سٹینس ہے وہ بنیادی طور پر جو سٹینس ہے وہ تو ایک میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا لگتا ہے ایسے کہ ہمارا مطالبہ ہے کیا. آج صبح ہم نے تحریک التوا جمع کرائی ہے اسمبلی کے اندر. میں آپ کو بتا رہا نا کہ ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہونی چاہیے, پالیسیاں پارلیمان کے اندر بننی چاہیے. کیا یہ ایشو کسی ایک ادارے کا ایشو ہے یا یہ قوم کا ایشو ہے؟ اگر پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچا اور پاکستان کے خلاف سازش کی گئی ہے تو ہو سکتا ہے مفتاح اسماعیل مطمئن ہو کہ اگر فوج سے ایک سرٹیفکیٹ مل گیا, ایک پریس ریلیز آ گئی کہ جی ہم مطمئن ہیں تو ہم بھی مطمئن ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز مطمئن نہیں ہوں گی, خاص کر کے اپوزیشن پارٹیز مطمئن نہیں. دیکھیں ہو کیا رہا ہے, اگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو طارق فاطمی کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اور وہ کیا اصل مجرم ہیں بھی سارے کے سارے پرویز رشید اور طارق فاطمی؟ بتاؤ تو. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حل ہم نے اس کے اندر کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا. ہم تو تحریک التوا میں کہہ رہے ہیں جناب جے آئی ٹی کی رپورٹ لائیں, اسمبلی کے سامنے رکھیں, تمام قوم کے منتخب نمائندے اس پہ بحث مباحثہ کریں, سوال پوچھیں, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ صحیح ایکشن کیا ہونا چاہیے. دیکھیں مفتاح صاحب یہ سوال تو بالکل ہے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں سارے مجرم جو اس میں جو سارے ملوث تھے وہ پکڑے گئے. آپ کے خیال میں پرویز رشید کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے خبر رکوائی نہیں جو کہ آرٹیکل 19 کی سراسر خلاف ورزی ہے؟ راؤ تحسین کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے خبر نہیں رکوائی جس نے لیک کی یا فیبریکیٹ کی؟ وہ تو ابھی تک نہیں پتا چل رہا اس کا. دیکھیں میں نے رپورٹ نہیں دیکھی تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. آپ نے پیرا 18 تو پڑھا ہے نا؟ جی نہیں, دیکھیں جو مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ مجرم کسی کو کہنا وداؤٹ کورٹ آف لا پاکستان کے قانون کے مترادف نہیں. ملوث جو ہو گیا جس کو سزا مل گئی اس کو ہم کیا کہیں گے مجھے بتائیے. میں تو انورٹڈ کامرز میں لکھ رہی ہوں بہت کیئرفلی سر. یہ جو پرویز رشید صاحب کو جب شروع میں ہٹایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ پرویز رشید صاحب نے اس کو روکا نہیں ہے اور اسی طرح ان کو بھی نہیں روکا, راؤ تحسین صاحب بھی اس کو روکنے میں ناکام ہوئے. بادشاہت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, رکوانا چاہیے تھا ان کو. یہ کوئی مطلب کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ سر یہ سوال ہے میرا, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جمہوریت میں کیا خبر رکوانے کی جو کوئی وزیر آپ نے ایسا رکھنا ہے جو خبر روکے, جو اجازت دیتا ہے, جو خبر روکے وہ وزیر مقرر کر دیں آپ. نہیں دیکھیں یہ اور پرویز رشید صاحب نے یہ موقف بھی بیان کیا ہے کہ اگر خبر رکوانا ہی مقصود ہوتا ہے تو جرنلزم اسکول میں یہ پڑھانا چاہیے تھا. یہ بات انہوں نے کری ہے, ٹھیک ہے. اب ایک اس کے اوپر انکوائری بورڈ بیٹھا یا جو بھی اس کو بولے, انکوائری بورڈ بیٹھا پچھلی جب عسکری قیادت تھی وہ اس طرح ابھی تک چل کے آئی. اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ دی, اس کے اندر پیراگراف 18 میں آیا اور اس کی جو بھی شکست تھیں یا جو بھی بات تھی اس کو امپلیمنٹ کر دیا. معاملہ جو ہے کل ہم نے بھی یہ کہا ہے انٹیریئر منسٹری کی پریس ریلیز میں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا. انہوں نے بھی کہا کہ ڈان لیس ایشو از سیٹلڈ. اس کے اب سیٹل کے بہت سارے لوگ بڑے برے معنی نکال رہے ہیں مگر ڈان ایشو از سیٹلڈ. اور as far as we are concerned اس ملک میں اس وقت ایک اتنی سی گزارش, تین ممالک جو ہمارے نیبر ہیں, ایران, افغانستان, انڈیا سے ادھر کشیدگی چل رہی ہے اور بڑے مسائل ہیں. نہ اس وقت آرمی نہ حکومت جو ہے وہ اس کو ان کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلے کس نے پیدا کیے. اچھا چلے اس پہ آ جاتے ہیں, وہ مسئلے کس نے پیدا کیے ہیں. سعودی عرب کے اندر الائنس آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں, پارلیمنٹ کو کچھ کہا, باہر اندرون ملک بیرون ملک معاہدے کچھ اور ہوتے رہے. ایسے نہیں مفتاح صاحب, یہ ملک ہے, یہ ریاست نہیں ہے, یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ ہے. اس کے اندر اس کی بھی تحریک التوا تحریک انصاف لے کے گئی تھی پارلیمان میں. جی ہاں, اور کم از کم ان کا سٹانس کلیئر ہے, پارلیمان کے کرنے والے فیصلے ہیں, کلیئر ہے اس کے اوپر. دیکھیے جو یمن کے اوپر جو ریزولوشن تھا اس پہ تو مسلم لیگ بھی مطلب پرائم منسٹر خود گئے تھے, خان صاحب بھی تشریف لائے تھے اور پوری پارلیمنٹ نے یونانیمسلی کہا تھا کہ ہم یمن کی لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے. دیٹ ریزولوشن اسٹل اسٹینڈز اینڈ the government policy has not changed in that. We are not going to be participating in that Yemen conflict. وہ بات تو اس میں طے ہے. اور راحیل شریف صاحب کے بارے میں پہلے آپ کچھ کہتے رہے, وزیر دفاع نے کچھ کہا, اس کے بعد پھر کچھ. دیکھیں یہ اس طرح سے ملک نہیں چلتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ ڈان لیکس ہو, پاناما لیکس ہو یا کوئی سا بھی لیکس ہو یا ایون یہ الائنس لیکس ہو, میں تو اس کو الائنس لیکس کہتی ہوں, یہ کیسے ایسا؟ مطلب میں اس سے پہلے کہ روبینہ صاحبہ کے پاس آؤں, پالیسیز کسی چیز کے اوپر کلیئر نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کا نام بار بار لیا جا رہا ہے اور اعتزاز صاحب لے رہے ہیں, وہ تو اوپرلی لے رہے ہیں, آپ نے ابھی تک نہیں لیا نام.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انہیں کو بچایا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہیں جن کو بچانا چاہیے؟ دیکھیں میں جس طرح کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہمیں نظر کیا آ رہا ہے، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے جو بیانات ہیں، حکومت کے جو الزامات ہیں اور حکومت کے جو فیصلے ہیں، اس میں ہمیں ایک مکمل تفریق نظر آتی ہے. تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جب تک کوئی چیز دیکھ نہ لے تو اس وقت تک میں الزام لگاتا نہیں ہوں، تو میں نام نہیں لے کے الزام لگاؤں گا کسی کا. لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ جو کہا جا رہا تھا، جو الزامات تھے اور جس نوعیت کی سزا دی گئی ہے، ان کی آپس میں کوئی مطابقت نہیں ہے. اس میں تو دونوں کو پھر آپ قصوروار ٹھہرائیں گے، دونوں اداروں کو، کہ بھئی اتنا ہوا بنایا کیوں گیا؟ اسما میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا، میں تو سوالات کل سے پوچھ ہی رہا ہوں کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ نئی جو تشویش تھی یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، کوئی تشویش کی بات ہی نہیں تھی. بھائی آ کے بتاؤ تو، اور اگر تشویش کی بات نہیں تو طارق فاطمی کو کیوں گھر بھیج دیا؟ ایک اور سوال جو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، خبر لوگ بھول گئے، خبر تھی کیا؟ پتہ نہیں مفتاح نے وہ کو یاد ہے یا نہیں. اس خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی. وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ میں سیکرٹری خارجہ نے پریزنٹیشن کی. انہوں نے کہا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ہم دنیا میں تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے فوج سے کہا کہ ہم جس کے خلاف ایکشن لینے جاتے ہیں آپ اس کو چھڑوا دیتے ہیں، آپ کے ایکشنز کی وجہ سے ملک تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. نان سٹیٹ ایکٹرز یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ اڑی کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعی صحیح تھا تو کیا پارلیمان کو اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ پالیسی پارلیمان میں نہیں بننی چاہیے؟ دیکھیں ہم تو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے میں تو سوال فوج سے نہیں پوچھتا، میں تو سوال اپنی الیکٹڈ لیڈرشپ سے پوچھتا ہوں. اگر پارلیمنٹ کے اوپر سب کچھ چھوڑنا ہے روبینہ جی، جو کہ چھوڑنا چاہیے پارلیمانی ڈیموکریسی میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر یا جو پی ایم ایل این، ایون پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اوپر یقین رکھتی ہے سب جماعتیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو 200% پارلیمان کی سپریمیسی کے اوپر جو ہے وہ بیلیو کرتی ہے، اس میں کوئی تو دو رائے ہو نہیں سکتی. باقی پارٹیاں اپنا اس کا جواب خود دیں گی کہ وہ کتنا ایک جو ہے پارلیمان کو ویٹ دیتی ہیں اور پارلیمان کی طاقت کو کتنا مضبوط کرنا چاہتی ہیں. کیونکہ میں ان کی اسد عمر صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ اتنی اسپیکولیشن جو ہے اس کو ختم کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو پبلک کریں. اگر پبلک کر ہی نہیں سکتے، اگر کوئی اس میں ایسے مسئلے ہیں، تو پھر ایک آپ ان ہاؤس یہ ان کیمرہ بریفنگ دے دیں پارلیمان کو. کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ لیکن انفارچونیٹلی میاں صاحب نے پارلیمان کو اہمیت تبھی دی جب ان کو پارلیمان کی ضرورت ہوئی، لیکن جب ضرورت نہیں ہوتی تو جس طرح کا رویہ ہے جو پارلیمان کے باہر، یہ ایک تو احتجاج میں لوگ باہر ہوتے ہیں، یہ اقتدار میں پارلیمان سے باہر ہے. اس لیے کہ آپ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں، دونوں پی ٹی آئی ہم بالکل نہیں ڈیوائیڈڈ، آپ کا ایک ہے لیکن آوازیں الگ الگ ہیں، تو کیسے ہو؟ لیکن جس طریقے سے پارلیمان کے اندر ان کے جو وزیر ہیں وہ ان کی کوئی حاضری نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب کی خود حاضری نہیں ہے، تو اس پارلیمان بالکل. تو ابھی جس طرح انہوں نے کہا کہ جو جوائنٹ سیشن میں پارلیمنٹ کے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی ریزولوشن کے تھرو کہا گیا تھا کہ ہماری افواج کہیں بھی نہیں جائیں گی، لیکن اس کی بھی جو ہے خلاف ورزی اور ہر معاہدہ پارلیمان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے بغیر جو ہے یہ ہمیں بھی جس طرح جنرل راحیل شریف کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا، اس کے بعد این او سی کا یہ جو بھی سلسلہ ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، وہ بھی ویسے کر دیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. جی میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اور جو ٹاپک میں منتظر تھی اسد صاحب کی، اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں ہو سکی تھی بریک کے بعد، کہ متبادل قیادت کے طور پہ تو مریم صاحبہ کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دونوں طرف سے، اور خود پی ایم ایل این کی طرف سے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی آپ نے بات سنی تھی، اور پھر کوئی سرکاری سیاسی عہدہ نہیں ہے، اس کے باوجود با اختیار ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور روبینہ جی بات کر رہی تھی اس سے پہلے، پارلیمنٹ جو ہے وہ کہیں نہیں ہے. تو اب میں دیکھیں پارلیمنٹ کے علاوہ آسما میں ایک چیز مریم صاحبہ کے اوپر بہت زیادہ آپ لوگ سب مل کے ویسے ان کو بہت پرومیننٹ کر رہے ہیں، میں خیر ہیلپ آؤٹ کریں، جیسے مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگلی وزیر اعظم ہو. دیکھیں ایک بات تو میں کہنا بھول گئی تھی لاسٹ ٹائم، کہ جتنا پارلیمنٹ کو مضبوط پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، شاید ہی کسی نے کیا ہو. پچھلے ہمارا جو ٹینیور تھا، جو پریزیڈنشل پاور سارے فورگو کیے آصف علی زرداری صاحب نے، تو ابھی اگر وہ والی چیزیں شکیں اور وہ ہوتی تو آج شاید پتہ نہیں کیا حالات ہوتے. تو یہ شکر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا کریڈٹ بھی لیتی ہے اور صحیح لیتی ہے،
کہ جو ہم نے اپنے اختیارات تھے صدر کے پاکستان کے وہ ہم نے منتقل کیے پارلیمنٹ کو مزید ہم نے مضبوط بنایا. دیکھیں اداروں کی بات ہو رہی ہے نا, یہ تو اداروں کی بات اسد عمر صاحب, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی کیا, جس طرح سے بھی پاورز استعمال کیے, مثلاً کہا جاتا ہے کہ گورنر سندھ کو مریم صاحبہ نے ریکمنڈ کیا اور ان کی ریکمنڈیشن پہ لگایا گیا. فیصلے پرائم منسٹر نہیں کرتے, وہ کرتی ہیں. آپ لوگ ان کو پرائم منسٹر نشانے پہ نہیں ہے, مریم صاحبہ نشانے پہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاورز بھی کہیں اور ہیں اور آپ لوگ بھی مستقبل میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں. میں ویسے سچی بات ہے, مجھے تو نہیں یاد کہ پی ٹی آئی کے کسی مین لیڈر نے کوئی مریم نواز شریف کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو, سوائے جو پینما سے ریلیٹڈ ان کی سٹیٹمنٹ تھیں. وہ اتنی زبردست سٹیٹمنٹ تھیں ثنا بچہ کے پروگرام میں کہ وہ تو ظاہر ہے ہم جلسوں میں ڈان لیکس کے بارے میں بھی وہ تو ہم جلسوں میں بھی چلاتے رہے, میڈیا میں بولتے رہے اور بولتے رہیں گے. ظاہر ہے اتنی بڑی بات اگر وہ کہیں وزیر اعظم کی صاحبزادی کہ نہ میرا نہ میرے ماں باپ کا نہ بھائی بہن کا کوئی جائیداد ہی نہیں, لندن کیا پاکستان کچھ نہیں, اور اس کے بعد جائیدادوں کی اتنی لمبی فہرست نکلا ہے, تو وہ تو ہم یاد ضرور دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لیکن یہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ میں بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں, یہ اس کا پورا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. اس پارٹی کا نام ہی نواز شریف ہے, ووٹ بینک ان کا ہے, وہ بادشاہت ہے پارٹی کے اندر. بادشاہ اگر اپنی بیٹی کو سامنے لانا چاہتے ہیں اپنے بھتیجے کے بجائے, کیونکہ پہلے کون تھا آپشن, یہ کوئی پی ایم ایل این کا لیڈر تو نہیں تھا نا, پہلے لگ رہا تھا کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ چوزن سکسیسر ہیں, شہزادہ اگلا جو کراؤن پرنس جو بنیں گے اس کے بعد بادشاہ. اب انہوں نے چینج کر کے, لگتا ہے ایسا ہے کہ بیٹی کو شہزادی کو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا فیصلہ ہے. اچھا پی ایم ایل این کہتی ہے, پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ حواسوں پہ سوار ہیں مریم صاحبہ, اس لیے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایون اعتزاز صاحب کی بھی بار بار وہ انہی کے اوپر بات کرتے ہیں. مریم نواز شریف آج کل پچھلے کچھ دنوں سے بہت خبروں میں رہتی ہیں, اور وہ خبر میں کیوں رہتی ہیں؟ جب وہ باتیں کریں گی جس قسم کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد انٹرنیشنل پولیٹزر پرائز وننگ صحافی جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ کریں گے جو سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ ہوا اور سارے اخباروں میں سارے ٹی وی پہ چلے گا, تو وہ خود ایسے ایکشنز لے رہی ہیں بار بار جس سے وہ خبر بنا رہی ہیں. ہو سکتا ہے جان کے کر رہی ہو, جیسے میں نے کہا دیکھیں یہ ان کی سیاست ہے, یہ ان کی پارٹی کے فیصلے, وہ اپنا لیڈر جس کو مرضی بنانا چاہیں وہ ان کا فیصلہ ہے, اس سے ہمیں کیا تعلق. لیکن مفتیٰ صاحب جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ اپوزیشن ان کو وزیر اعظم مستقبل کا بنا رہی ہے, تو پارٹی کے اندر بھی اگر کچھ ایسا فیصلہ ہوتا ہے پاناما پہ تو سوچا جائے. ایک کیمپین تو مریم کے خلاف ہے آئی تھنک سوشل میڈیا پہ بھی, اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اندر مطلب جتنی گالی گلوچی ہے وہ بری باتیں بھی کرتے ہیں, بہت ساری نازیبا باتیں بھی کرتے ہیں, جو ایک مریم کے خلاف کیمپین تو ہے. مریم آلسو ہیز 3 ملین کے اوپر ٹویٹر فالوورز ہیں, تو مریم از پاپولر ان دیٹ پاکستانی سینس. لیکن فار ناؤ دس لیڈر آف دس پارٹی از نواز شریف. وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ مریم کے فیصلے ہوتے ہیں, نہیں, نواز شریف کے آپ کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ پرائم منسٹر ہیں, ہی از ویری مچ دا پرائم منسٹر, اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ 18 کے بعد وہ پھر وزیر اعظم. نہیں, میں نے کہا ان کے فیصلے ان کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, وہ اپنی ریکمنڈیشنز تو جن کی بھی وہ سننا چاہیں وہ سنتے ہیں, اور لوگوں کی بھی سنتے ہیں. لیکن مریم, لیکن ان کے پاس کوئی پولیٹیکل عہدہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی مطلب سرکاری عہدہ نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے گھر والوں سے مشورہ نہیں کرتا ہو یا بات چیت نہیں کرتا ہو, اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن گھر والوں کے مشوروں کے اوپر قومی فیصلے ہوتے ہیں. قومی فیصلے نہیں, مطلب قومی فیصلے اگر کوئی بھی کرتا ہے, مطلب جس طرح آپ کی تھاٹ پروسیس ہوتی ہے, آپ کی مورل ویلیوز ہوتی ہیں, تو وہ اپنے گھر والوں سے انفارمڈ ہوتی ہے نا, اپنے ماں باپ سے کچھ سیکھا ہوتا ہے, اپنے بھائی بہنوں سے کچھ بات کرتا ہے. اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ بھی اگر گھر پہ جاتے ہوں گے تو پوچھتی ہوں گی کہ آج میرا شو کیسا تھا, کسی نے کہا ہوگا یہ چیز اچھی کری, یہ چیز اچھی نہیں کری, مفتاح کو زیادہ ٹائم دینا تھا, اسد سے کم بات کرنی تھی, اس طرح کی بات ہے. تو وہ آدمی اس طرح سیکھتا ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریاست چلانے میں, پروگرام چلانے میں بڑا فرق ہے. لیکن یہ جو مریم کے اوپر جو فوکس کرا ہوا ہے, مریم اورنگزیب کا مقصد یہ تھا کہ جو مریم نواز کے اوپر فوکس کرا ہے, اس سے مریم کی پروفائل بڑھ رہی ہے, اور وہ دیکھیں کہ مطلب, اور اس کی اور اپوزیشن ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, اسی کی وہ پروفائل بڑھا رہی ہے. تو لیکن میرے نہیں خیال ہے کہ ویسے پاناما لیکس میں بھی ان کو کلین چٹ مل گئی ہے, اور ڈان لیکس میں بھی کلین چٹ مل گئی ہے. کہ دیکھیں پاناما کی بات, یہ ثنا بچہ کی بات کر رہے تھے, وہی بات کر رہے تھے, اور شیرین مزاری کی جو بات کر رہے تھے کہ وہ بات کر رہے تھے, مجھے اچانک یاد آیا ابھی کہ شیرین مزاری صاحبہ نے صبح ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو 1990 سے بنی گالا میں کنسٹرکشن کی پرمٹ مل گئی ہے, جبکہ انہوں نے مکان میرے خیال سے 2000 میں خریدا. تو بڑی دور اندیشی دیکھیے کہ پلاٹ خریدنے سے سپوزٹلی 10 سال پہلے وہ کنسٹرکشن کی پرمٹ لے لیے. ابھی ان کے اوپر بھی آج کل بڑے موضوع تھا, وہ سی ڈی اے کے انڈر تھا ہی نہیں نا. نہیں, لیکن 1990 میں آپ پرمیشن کیسے لے سکتے ہیں اگر 2000 میں پلاٹ لیا ہو؟ تو مطلب 10 سال پہلے اتنی دور اندیشی تھی کہ آپ کو پتا ہوگا 10 سال بعد میں پلاٹ لوں گا
और फिर मकान बनाऊंगा। आजकल जी मतलब ये कैसे असद उमर साहब इस पे जवाब दें? जब अगर बात कर रहे हैं तो सर अब देखें ना, आप एक बनी गाला के प्लॉट के ऊपर पनामा लीक से आपने जब बात निकली है तो बड़ी दूर तो लग जाए। ये अब थोड़ी सी बात बनी गाला की भी बीच में कर गए। एनीवेज मेरे शो पे अंसार अब्बासी साहब ने वो तो एक बहुत अच्छे मुसलमान हैं, आप सब लोग उनकी कदर करते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी ईमानदारी का ये आलम था इमरान खान साहब की कि पूरे पैसे दिए उन्होंने। और असद उमर साहब ये खैर बनी गाला वाला इशू हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो बात हो रही है बीच में कि वाकई अगर इस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर परवरिश चढ़ाती रहे कि फैसले चंद लोग करें और मनमानी के करें, तो फिर क्या चले, कैसे चलेगा? आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज्यादती कर रही हैं मरियम को सिंगल आउट करके इस इशू में। ये मसला जो है, ये मसला बड़ा अहम मसला है। मियाँ साहब का तर्ज हुक्मरानी जो है वो ना पार्लियामान में यकीन रखते हैं, ना वो काबीना में यकीन रखते हैं। पिछले साल कितने महीने के बाद काबीना की मीटिंग कॉल की थी? सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट पास करनी पड़ी कि फैसले से पहले काबीना की मीटिंग कराना जरूरी है। तो मियाँ साहब जो है हमेशा से फैसले जो हैं वो चंद रिश्तेदारों और चंद उनके जो खास करीबी लोग हैं उनके साथ मिलके करते हैं। वो ये जमहूरी जो सारा सिलसिला है ना, ये MNA और MPA और पार्लियामान के अंदर आओ और बहस हो और काबीना बैठे और मुशावरत से फैसले हो, इसमें वो यकीन रखते नहीं है। तो वो जो उनका तर्ज हुक्मरानी है उसमें मरियम उनकी साहिबजादी है, उनसे वो मशवरा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो हम तो बड़ी खुशी होगी अगर बजाय के PMLN का कोई ऐसा लीडर जिसने सियासत देखी हो, 25 साल रगड़ा खाया हो, जिसको पता हो कि जमीन पे ग्राउंड से कोई ताल्लुक हो उसका। 3 मिलियन ट्विटर फॉलोअर की बात कर रहे थे, 3 मिलियन ट्विटर फॉलोअर तो मेरे भी हैं, लेकिन जो मुस्तकबिल में आपके साथ उनका इलेक्शन हो सकता है, इलेक्शन हो, बड़ा अच्छा इलेक्शन होगा वैसे। ये सब बातें ठीक है, तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तो हम तो तजिया कर सकते ना, भाई पार्टी मियाँ साहब की है, PMLN के लीडर्स की नहीं है। हाँ, पार्टी मियाँ साहब की है। मियाँ साहब जिस मर्जी से मशवरा लेना चाहिए। विदाउट नवाज इट्स ये बात तो मुमकिन नहीं है। इस पार्टी में फ्रेंचाइज नवाज शरीफ साहब की, उसकी पॉपुलैरिटी, जैसे PTI भी इमरान खान का फैन बेस है। अब दुनिया में क्या होता है कि फैन क्लब ही है कि जब इमरान खान, देखिए इस तरह होता है कि बात में अब देखें, अब ये होता ही है उनके कहने का मकसद 97 देखिए जब ज़ाहिर है कि फॉलोइंग उनकी जब नहीं मेरा लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया कि वो सियासत करते भी तिजारत की तरीके से। फ्रेंचाइज आप तो पता है साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल फ्रेंचाइज है मियाँ साहब की। जो असद साहब की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन में या अमेरिका में जब एक मरतबा एक इलेक्शन एक आदमी हारता है ना तो वो हट जाता है। आप 76 में कार्टर जीता, फोर्ड हट गया, उसके बाद अगर जब कार्टर हारा तो उसके बाद फिर ट्राई नहीं करी। इमरान खान साहब 97 से हार रहे हैं और बदस्तूर किसी और को चांस नहीं दे रहे, और इमरान खान साहब के अलावा इस पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब ये बात करते हैं बादशाहत की मियाँ नवाज शरीफ से, तो कभी बनी गाला पे जाके वहां पे भी जसारत कर लें कि सर किसी आप 8 इलेक्शन हार चुके हैं, एक मरतबा आपको आवाम ने नहीं दिया है तो किसी और को चांस दे दे। जरूरी तो नहीं है कि जिस आदमी को आप, और फिर जिस तरह पार्टी के अंदर एक जमाने में इलेक्शन कराते थे अब वो भी खत्म कर दिया। अब तो जिसका जेट हो गया वो आगे आ गया और शाह महमूद कुरैशी पीछे चला गया। अच्छा, ये इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि ये पार्टियों का अंदरूनी मामला है कि जिस तरह मरियम नवाज को भी जितना हक है उनकी पार्टी के अगर वोट काम है तो रावल को वोट मिलते हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, ये उनके सवाबदीद है कि वो किसको अपना लीडर बनाना चाहते हैं। इसी तरह अगर PTI इमरान खान साहब को बनाना चाहती है या हमारी पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाना चाहती है तो किसी दूसरी पार्टी को एतराज करने का उस पर कोई हक नहीं है। वो कहते हैं कि अपने चिराग तले अंधेरा, अपने यहाँ कुछ हो नहीं, दूसरों पे जमहूरियत जरूर बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और मुशावरत होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे भी छाता बरदार नहीं होना चाहिए, नीचे से आना चाहिए ऊपर पार्टी के। बिल्कुल आप 100% किसी और को खान साहब भी चांस दे दें, मतलब असद उमर जैसे आदमी को जिसका 3 मिलियन फॉलोवर्स है और इतना काबिल है, इसको चांस नहीं मेरा नहीं ख्याल कि असद उमर 3 मिलियन पे ना आप ना मरियम खुश होंगी, इसलिए कि मुशर्रफ साहब के तो पता नहीं बहुत ज्यादा थे सर, वो जिसके खान साहब वज़ीर आज़म इसका जवाब दे दूं मैं क्यों हम कह रहे हैं कि बादशाहत है और जमहूरियत नहीं है। इमरान खान के रिश्तेदार आके फैसले नहीं करते तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैठकर फैसले करती है और ना इमरान खान का बेटा, ना भतीजा, ना भांजा,
ना कोई बहन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए तैयार हो रही है टेक ओवर करने के लिए, रॉयल फैमिली का कांसेप्ट वहां पे नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले जो है ना वो पंजाब में बैठ के किए जाते हैं, बाकी सारे फैसले ये तो हर पार्टी का अलमिया ये हो गया माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो भी सियासत करे वो लोगों में जरूर जाए, अवाम के अंदर रहे और अवाम के जरिए से सियासत करे। अगर वो ड्राइंग रूम्स में बैठ के अपनी पॉलिटिक्स करेंगे और अपने मफादात की सियासत करेंगे तो अवाम अब जानते हैं और 2018 से पहले तो बहुत ज्यादा जानते हैं। फैसला आपका।